अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान शर्जील हाशमी और आप देख रहे हैं DNN न्यूज। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत और मुनफरिद अंदाज़े मेज़बानी से अपनी अलग पहचान बनाई। बतौर खुद एक मारूफ न्यूज़ एंकर हैं जो मुख्तलिफ कौमी नशरियाती अदारों के साथ काम कर चुकी हैं और अपनी पेशा वराना खिदमात की वजह से अपनी एक नाजरीन में अलग पहचान बनाई। दिलचस्प बात यह है कि वो हमारे इस प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान का हिस्सा भी रह चुकी हैं एज अ होस्ट, और अब भी हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में गेस्ट हैं। इसी के साथ साथ इस वक्त वो PTV में बतौर न्यूज़ एंकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और कई निजी न्यूज़ चैनल्स के साथ भी वाबस्ता हैं। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने कीमती वक्त में से इन्होंने वक्त निकाला, हमारे चैनल पर आए, हमारे शो पर आए। मोहतरमा एनी बाजवा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम शर्जील, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनी बाजवा साहिबा, आपका माशाल्लाह आपको बहुत सारे चैनल्स के ऊपर देखने को पब्लिक को देखने को मिलता है। आप बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि मीडिया की इस फील्ड के अंदर आपने आने का जब सोचा तो उसमें आपका जो इनिशियल किरदार था वो क्या रहा? आपने किन एफर्ट्स को फेस किया, किन मुश्किलात को फेस करके आपने आगाज किया इस चीज का? शर्जील, सबसे पहले तो आज मैं आई हूँ DNN पे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और दूसरा आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़ा प्यारा इंट्रो कराया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बड़ा आपका एक्सेंट भी बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने स्टार्ट किया, जब एक होता है कि एक विजन होता है, आप सोच के आते हैं कि आपने मीडिया में काम करना है, बिल्कुल मेरे दूर दूर तक वहमो गुमान में नहीं था। वो बाय चांस ही जब स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एकदम से प्रोग्राम, आप फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आते हैं तो वो होता है कि आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है, या कैमरे के सामने आके आप थोड़ा सा शाय हो जाते हैं। आप वैसे कितने मर्जी घर में शेर बने हो, पर इसके सामने आके जो है ना वो आप डाउन हो जाते हैं। पर ऐसा हुआ था कि जब कैमरे के सामने आए तो वो एकदम से कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से बिल्टअप हो गया और वो पता नहीं चला। और माशाल्लाह स्टार्ट ही PTV से हुआ और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर घर गए तो बड़ा यकीन नहीं आ रहा था कि अच्छा प्रोग्राम्स कर लिए, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट बैठे हैं। वो गेस्ट जो हम TV पे देखा करते थे, उनको जब करीब से देखने का मौका मिला और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम जब आगे बढ़ते गए हैं तो वो बड़ा खूबसूरत हर चीज एक्सप्लोर होती चली गई। वेरी नाइस। बड़ा ये तो ये इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से तय होती हैं, कुछ अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, उसके ऊपर तो इंसान के प्लान का कोई जोर नहीं है। तो मैं ये आपसे वैसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि मीडिया की लाइन के अंदर जब हम किसी को एज अ जर्नलिस्ट, एज अ होस्ट देखते हैं, आपके ख्याल में ये एक टैलेंट है जिसे सीखा जा सकता है या फिर इसमें गॉड गिफ्टेड नेचुरल चीज़ का होना ज़रूरी है? शर्जील, इसमें तो गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें आपके पास होती हैं, पर प्लस उसके साथ सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको शौक है कैमरे के सामने आने का, आपको प्रोग्रामिंग्स करनी है, न्यूज़, या आपके विजन है कि हमने मीडिया से रिलेटेड काम करना है, सबसे पहली बात कि नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपका शौक, जब आपका शौक होगा, आपका विजन होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें हैं ना वो आप स्टडी करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप चीज़ें पढ़ेंगे ताकि कैमरे के सामने बहुत अच्छा बोल सकें और लोग जो है आपको पसंद करें। तो इसके लिए ये चीज़ें मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग तो आपके साथ होती है। प्लस अगर मेहनत करेंगे तो कहते हैं कि जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ही बरकत देता है और आपकी चीजें जो स्मूथ होती चली जाती हैं। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। अभी हमारी ऑफ कैमरा डिस्कशन हो रही थी आपकी और मेरी, तो मुझे आप बड़ी एक जॉली पर्सनैलिटी मुझे आपके अंदर मिली। तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन है कि कैमरे के सामने वाली एनी बाजवा और कैमरे के पीछे वाली एनी बाजवा में क्या डिफरेंस है? वो आ जाता है, काफी डिफरेंस आता है। कैमरे में देखे ना मुझे यूं करके बैठना पड़ रहा है, हल्की सी स्माइल दे रही हूँ ताकि मेरी लुक अच्छी नजर आए। बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ी देर ऑफ सेट हो जाएंगे तो फिर हम और तरह से होंगे, बातें कर रहे होंगे और बिल्कुल से चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट सारा जो है, तो काफी डिफरेंस फिर भी आ जाता है। अच्छा एनी साहिबा, आपने पर्सनल लाइफ के अंदर जब आपने आगाज किया मीडिया की फील्ड के अंदर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बतौर एक औरत होने के नाते बहुत सारा क्रिटिसिज्म समटाइम फेस करना पड़ता है। समटाइम फैमिली की तरफ से कुछ इस तरह के सवाल या इवेंट्स आ जाते हैं जिनको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या वो सब कुछ आपने टैकल किया या फिर अल्लाह ताला ने आसानी आपके लिए इन चीज़ों के अंदर बना दी? मुझे ज़रूर ये बताइएगा प्लीज़। हाँ शर्जील, उसमें मैं बताऊं कि
جیسے آپ آتے ہیں فیلڈ میں آتے ہیں تو کئی جگہ گھر والوں کی سپورٹ نہیں آپ کو ہوتی ہے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرتے ہیں، پر آپ کو دلی سکون نہیں ہوتا، بے چین رہتے ہیں، جیسے گھر آئیں تو پھر وہی بے چینی شروع ہو گئی۔ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی مجھے سپورٹ تھی بہت زیادہ، اور جب گھر والوں کی سپورٹ ہونا تو میں کہتی ہوں آپ کسی بھی میدان میں ہوں آپ مقابلہ کر سکتے بالکل ہیں، کانفیڈنس بڑھ جاتا اور یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بالکل سے چل رہی ہوتی ہیں، پر الحمدللہ چیزیں کئی دفعہ ہوتی ہیں، ہمارے دادا دادی کی دعائیں، بڑا پیار ملا، نانا نانی کی، میں کہتی ہوں ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے نا میرے کام الحمدللہ اسموتھلی چلتے چلے گئے ہیں۔ اور اس میں ہوتا ہے کئی جگہ ہوتا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے، پر اس کے لیے سب سے بیٹر یہی ہے کہ گھر والوں کی سپورٹ ہے اور اللہ کی مدد ساتھ ہے تو کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ ویری نائس، بہت خوب۔ اچھا اینی صاحبہ، آپ کا ڈی این این نیوز کے ساتھ ایکسپیرینس رہا، آپ نے بولے گا پاکستان میں، میں یوں کہوں گا شاید آپ میری جگہ پر آپ نے ہوسٹ بھی کیا اس پروگرام کو، کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا؟ انوائرمنٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ ڈی این این نیوز کے بارے میں کچھ ضرور بتائیے۔ ہاں شرجیل، میں آئی ہوں، ڈی این این نیوز کا ایک پروگرام تھا بولے گا پاکستان، وہ میں نے آؤٹ ڈور کیا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پر، اور پوری ٹیم بہت اچھی تھی، بڑا کوآپریٹو تھی، اور یہاں پر جب میں آئی ہوں انہیں کی وجہ سے ایک کال پہ میں بھاگی آئی ہوں کہ بس اب میں نے پروگرام شرجیل کے ساتھ بولے گا پاکستان میں بیٹھنا ہے ایز اے گیسٹ، اور پھر میں آئی ہوں، بڑا اچھا لگا، یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور ساری ٹیم بہت زیادہ ایز اے فرینڈلی جب ہوتی ہے تو کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ بہرحال مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا۔ اچھا شرجیل، آپ تو مجھ سے سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور میں جلدی جلدی سے جواب دیے جا رہی ہوں، اب آپ سے بھی ایک سوال ہے۔ آف سیٹ مجھے بھی پتا چلا کہ آپ بڑی خوبصورت پوئٹری کرتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ جس طرح میں بتا رہی ہوں تو شرجیل مجھے بتائیں کہ یہ پوئٹری کا شوق کب سے ہوا آپ کو؟ پوئٹری کا شوق تو مجھے آئی گیس کلاس 7 سے تھا، جب مجھے فرسٹ ٹائم یہ فیل ہوا، آمد ہوئی ایک لائن کی، اچھا، تو میں نے پھر ایک غزل لکھ دی جو کہ اب میرے پاس لکھی ہوئی نہیں پڑی ہوئی اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، پر سٹارٹنگ یہ کلاس 7 سے ہوا۔ اس کے بعد پھر ود دا پیسج آف ٹائم میرے گھر والوں کو بڑا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں ہی پریکٹیکل چیزوں کی طرف جو ہے وہ میرا دھیان انہوں نے کروایا، اور ظاہر ہے جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو فیس کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور پوئٹری والا جو پارٹ ہے یہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو آمد ہوتی ہے۔ یہ آپ میرے خیال سے بہت سارے پوئٹس ہوں گے، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ پوئٹری میں محنت نہیں ہے، بہت محنت ہے، بہت سارے پوئٹس ایسے ہیں جو مکمل طور پہ بیٹھتے ہیں ترتیب سے اپنے پوئٹریز کو لکھنے کے لیے، پر میرے خیال سے یہ صرف آمد کا کھیل ہے، جہاں آمد ہو جائے وہاں پوئٹری لکھی جاتی ہے۔ اور میں اپنا تو شعر نہیں آپ کو سناؤں گا اس وقت، لیکن ایک شعر میں ضرور آپ کو سناؤں گا۔ آپ کو پتا چل گیا تھا، میں کہنے لگی تھی شرجیل کو اپنا شعر سنا دیں۔ نہیں، اپنا میں ابھی آپ کو نہیں، ہم اس کے لیے ایک اسپیشل مشاعرہ کریں گے، بس ٹھیک ہو گیا، ہم پراپر بیٹھیں گے۔ تو وہ شعر ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے، مفرور پرندوں کو یہ اعلان گیا ہے، صیاد نشیمن کا پتہ جان گیا ہے، یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، اب آ کے میری طرف دھیان گیا ہے۔ کیا بات ہے! اب بات تیری کن پہ ہے، کچھ کر میرے مولا، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے، اور شیشے میں بھلے اس نے میری نقل اتاری، شیشے میں بھلے اس نے میری نقل اتاری، خوش ہوں کہ مجھے کوئی تو پہچان گیا ہے۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ یہ نام و نسب جا کے زمانے کو بتاؤ، درویش تو دستک سے ہی پہچان گیا ہے۔ تو بہت سارے اینی صاحبہ، بہت سارے اس طرح کے جو ہیں وہ پوئٹس ہیں، پوئٹریز ہیں جو دل کے بہت قریب ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت آپ کو میں پوئٹری سناؤں گا، پلیز اس پہ توجہ کیجئے گا، میرے اندر سے آ رہی ہے۔ نہیں شرجیل، جو پہلے تھا اس پہ بھی بڑی توجہ تھی، اس پہ میں پوچھوں گی، سنائیں ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے ایک جال میں ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پر تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب سے مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں،
کیا بات ہے. یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں, یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں. شرجیل بہت خوبصورت پوئٹری, اور پوئٹری میں جب تک ڈیپتھ نہ ہو تو وہ انجوائے نہیں کرتے, پر آپ کا جو تلفظ اور آپ نے جس طریقے سے سنایا مجھے بہت اچھا لگا, بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ذاتی لائف کے ہابیز اور انٹرسٹ کیا ہیں؟ کیا پوئٹری کا کہیں ٹچ آتا ہے جو آپ نے اتنا زیادہ زور دیا, اصرار کیا پوئٹری پہ؟ ہاں شرجیل, جس طرح آپ سنا رہے تھے نا, مجھے پوئٹری سننے کا شوق ہے. ارے اور وہ سننے کا شوق ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسپیشل جو ہے اسپیسیفک نام ہے, جہاں پہ مطلب کچھ اچھا شعر لگتا ہے, کچھ چیز اچھی لگتی ہے, کوئی ڈیپتھ لگتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کمال ہے, اور بار بار پھر دل کرتا ہے کہ آپ وہ چیزیں سنیں. تو جس طرح آپ کے اندر یہ بھی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے. پوئٹری ہر کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی کلاس لینی ہے پوئٹری کی, یہ ایک آمد ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جو ہابیز کا پوچھ رہے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اب تو ہابیز میں کہتی ہوں کہ وہ کام کا اتنا بزی اسکیڈول ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں, آ کے تھوڑی دیر آرام کیا. مجھے واک کرنے کا بہت شوق ہے, گیمز کا بہت زیادہ شوق ہے, بیڈمنٹن میں کھیلتی ہوں شوق سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا واک کی واک مجھے بہت پسند ہے, پر وہ رات کی واک مجھے پسند ہے. پیسفل واک ہوتی ہے, اس میں آپ خود ہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ واک کرتے ہیں اور رات کی ہوتی ہے, پازیٹیوٹی بہت زیادہ آپ کے اندر آتی ہے. آپ چلتے ہیں, اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, سارا دن کی کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے, وہ جو چٹ چیٹ کا سلسلہ اور رات کا ٹائم ہوتا ہے اس کے کیا ہی کہنے, بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے. آپ کے اس پیسفل پارٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمارا ناردرن سائڈ جو ہے ٹریولنگ کا بھی آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ پارٹ ہوگا, کیونکہ پیس جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اور اسی حوالے سے ضرور شیئر کیجیے گا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں. ہم ابھی اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں ادر دین نیوز اینڈ ایوری تھنگ. وہ ہماری ہو گئی, خبریں بھی ہو گئی, پروگرام بھی ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ ناردرن ایریاز جو ہیں اس میں دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ ایک جنت کا منظر نظر ہمیں آتا ہے, کہ دیکھیں اب قدرت نے وہاں پہ جو بیوٹی دی ہوئی ہے. ہم جاتے ہیں اور ممالک میں دیکھتے ہیں کہ بھائی سوئٹزر لینڈ میں ہے, نیوزی لینڈ میں ہے, فلاں جگہ پر جو بیوٹی ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ بے مثال ہے. آپ جائیں وہاں پہ قدرت کے رنگ دیکھیں, اور وہاں پر جو ایک خاموشی, ایک سکون اور جو چیزیں نظر آتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ بندہ الحمدللہ, اور بہت ہی پیارا لگتا ہے. ناردرن ایریاز میں جانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے, ٹریولنگ بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے کام سے ہٹ کر. چاہے میں ہر منتھ نہیں, آپ جو 6 منتھ بعد یا پورے سال بعد آپ کا ایک ٹریول ہوتا ہے, آپ یقین کریں کہ آپ فریش ہو کے واپس آتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, جسٹ فار دا پیس آف مائنڈ, اٹس ناٹ, دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. ادر دین دیٹ, اینی صاحبہ, آپ کو میرے خیال سے عرصہ 7-8 سال ہو چکے ہیں میڈیا کی فیلڈ کے اندر, اور آپ کیا دیکھتی ہیں یہ جرنلزم کی یونین ہے, جرنلسٹ کی یونین ہے, اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, یہ سب بہت محنت کر رہے ہیں, ایک ذمہ داری والا کام ہے. میرے خیال سے یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. اس میں جب آپ ایک میڈیا پرسن بن جاتے ہیں, ایک اینکر پرسن بن جاتے ہیں, تو یہ جاب سے زیادہ فرائض کی طرف چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ کیمرہ جو ہے یہ عوام کی آنکھ ہے, اور ہمارے الفاظ جو ہیں یہ عوام سننا چاہتی ہے. تو میرے خیال سے ہمارا فرض ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم عوام کو وہ سب پرووائڈ کریں, ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کریں جو عوام کا حق بنتا ہے. اور بہت سارے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی کنٹرولڈ وے میں چلتی ہے, جو کہ پاکستان میں ویسا نہیں ہے. پاکستان میں آزاد میڈیا ہے. تو میڈیا کی ذمہ داریوں کے اوپر, میڈیا کے کردار کے اوپر چند الفاظ آپ سے میں ضرور سننا چاہوں گا, جو اس وقت دور حاضر میں میڈیا کے طور پہ ہم مشکلات فیس کر رہے ہیں, یا کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں شرجیل یہ ہے کہ پہلے اب سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے. آپ تھوڑی دیر میں کوئی بھی کلپ ہو, آپ کس طرح سے, مطلب 1 منٹ میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے خبر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنی تیزی سے نیوز ہماری تک نہیں پہنچتی تھی. کوئی جرم ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں, لوگ مصیبت کا شکار ہیں, تو وہ چیزیں بہت دیر بعد منظر عام پر آتی تھی. پر اب وہ چیزیں ہیں جو وہ ہمارے سامنے فوری آتی ہیں. پر میڈیا اگر ہم اپنا فرض سمجھ کے کریں گے نا تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اگر ہم شارٹ کٹ ڈھونڈیں, کوئی بھی نیوز ہو اس کی ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے, اور اگر ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے تو ہم ایسی نیوز بریف کر دیتے ہیں اگلے کو. اب کتنی خبریں ہیں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بات کچھ اور ہوتی ہے پر جو پریزنٹیشن ہے وہ کسی اور طرح سے پیش کی جاتی ہے. بس وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی میڈیا بیسٹ ہے, اور ہمارا پاکستان کا میڈیا بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہر خبر سے واقعی باخبر ہوتا ہے, ہر چیز کو آپ کے سامنے پہنچایا جاتا ہے. اگر ہم اسے پازیٹیو وے میں لیں تو بیسٹ ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ اس میں. ہمارے تو ماشاءاللہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں پاکستان میں,
تو ہمارے تو ایک ایک ورڈ کے کئی مطلب نکل آتے ہیں. ہم اچھا کو ہی بہت سارے انداز میں بیان کر سکتے ہیں, اچھا اچھا اچھا. سو ینگ جنریشن کے بارے میں ذرا ایک پوائنٹ میں اٹھانا چاہوں گا. ینگ جنریشن جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے میڈیا کا رول پلے کرنے کے لیے, ٹائم پاس کر رہی ہے, میرے خیال سے پارٹ ٹائم کر رہی ہے. چند اسٹوڈنٹس, چند ینگ جنریشن کے بچے اس طرح کے ہیں جو ذمہ داری سے کام پرفارم کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ کیا اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس شوق کو لے کر چلیں یا ایجوکیشن کو پہلے کمپلیٹ کیا؟ کیا آپ اپنے الفاظ دیجیے پلیز اس کے اوپر. اس میں شرجیل بہت اچھا کوشچن ہے ینگ بچوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں میڈیا لائن میں, پر اسٹڈی مسٹ ہے. اسٹڈی آپ کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ, مگر اس کے لیے پلس جو ہے اسٹڈی کریں, اسٹڈی سے آ کے آپ نالج لیں, آپ پیپر پڑھتے ہیں, آپ چیزیں پڑھتے ہیں, آپ کے اندر جب اور شوق جو ڈیولپ ہوگا پھر بہت اچھا آپ بول سکیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں پہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے خالی جو ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ پلس ایکٹیویٹی لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ٹائم پر آ کے بہت جلدی جو ہے وہ اپنے گولز جو ہیں وہ اچیو کر پائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اینی صاحبہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے الفاظ ہمارے اس شو کی وسادت سے ینگ جنریشن کو دیے ہیں, ینگ جنریشن ذمہ داری سے ان الفاظ کا ریگارڈ رکھے, ان کو کنسیڈر کرے. اور اینی صاحبہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میسج ہماری ینگ جنریشن کو اور ہمارے ناظرین کو جو آپ کو ہمارے اس پروگرام کی وسادت سے دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ ایک سوشل میسج کیا دینا چاہیں گی؟ شرجیل, آپ جو میسج میں دینا چاہوں گی, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جو جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ینگ لوگوں کو جو آنا چاہیے اور وہ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے, آپ کے گولز ہونے چاہیے. اور جب آپ کا ویژن پکا ہوگا, جب آپ کے ٹارگٹس پکے ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محنت کریں, اور یہ نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹس کے لیے کہ ہم جلدی جلدی کامیاب ہو جائیں اور جلدی سے ہم ہر چیز جو ہے وہ کر سکیں. اگر تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. وہ جو منزل ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اور یقیناً آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بے شک. لے ناظرین, آج کے اس پروگرام کا اختتام یہیں کرتے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگا اینی باجوہ صاحبہ کے ساتھ بات کر کے, ان کے خیالات سنے, انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا, اور ہم تہہ دل سے دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا, ہمارے شو پر آئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو اینی باجوہ صاحبہ ہمارے شو پر نظر آتی رہیں گی. آج کے اس شو کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.